अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकज़ विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। मिनहाज, तुमने क्या सोचा है फिर शाकिर के बारे में? एम्मास प्लाजा में रात का 1:30 बज रहा था। मिनहाज इज़हाक लान में ठंडी हवा में चक्कर लगा रहा था जब म्यूरिक की कार अंदर दाखिल हुई और ख़ुद वो मिनहाज के सर पर पहुंच गया। तुम्हारा उससे क्या काम? उसने सिगरेट सुलगा रखा था। धुआं हवा के सपुर्द कर दे वो उसके सफ़ेद चेहरे की जानिब देखते बोला, मैं तो बस वैसे ही। म्यूरिक को लगा वो उस पर शक कर रहा है। तुम अपने दिमाग और नज़रों का इस्तेमाल वहाँ तक रखो जहाँ तक मैंने इजाज़त दी है, उससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं। वो सर्द लहजे में बोला। अंधेरे में भी उसकी गलाफी आंखें दहक रही थीं। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? म्यूरिक ने अपने सीने पर उंगली रखते पूछा। वो जो रात के उस पहर भी सफ़ेद बेशकन शर्ट और ब्लैक जीन्स में मलबूस था, माथे पर अनगिनत सिलवटें डाले उसकी जानिब देखने लगा। अनाबी होठों का गोल सा दायरा बनाकर धुआं छोड़ा और म्यूरिक को देखने लगा। पैंट की एक पॉकेट में हाथ डाले जूते की नोक से उसने घास को उखाड़ दिया। फिर धीरे से चलते हुए म्यूरिक की जानिब आया और जलता सिगरेट उसके गाल पर रगड़ा। म्यूरिक की चीख बहुत बुलंद थी। वो बुदक कर उससे पीछे हटा जबकि वो मुतमईन सा दोनों हाथ अब पैंट की जेबों में ठूंसे उसकी हालत से हज़ उठा रहा था। हवा उसके ब्राउन सिल्की बालों को थरथरा रही थी। शर्ट के अगले 2 खुले बटन उसके चौड़े सीने को वाज़ा कर रहे थे। ये क्या किया तुमने? तुम होश में तो हो? म्यूरिक चलाया। उसका चेहरा उस सबकी पर सुर्ख हो चुका था। हा हा हा, बस इतनी सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त हुई। वो इसकी आंखों में झांकने लगा। तुम पागल हो चुके हो। म्यूरिक ने दांत पीसते गाल सहलाया। फिर उसको देखा जो फिर से सिगरेट सुलगा रहा था। म्यूरिक ने यहाँ से जाना मुनासिब समझा। तुम कहाँ लाई हो मुझे? वो उसके साथ नासमझी से चलता पूछ रहा था। ये बंगला बहुत वसी और अरीज रकबे पर फैला हुआ था। शानदार इमारत। मिनहाज ने पहली मर्तबा अपनी 18 साला जिंदगी में इतना खूबसूरत घर देखा था, करोड़ों की मालकियत का। यहाँ कौन है? वो अपने से आगे चलती अपनी हमउम्र लड़की से मुखातिब था। यहाँ पार्टी है यार, जश्न। वो आंख दबाकर बोली। मगर किस चीज़ का? वो हैरान हुआ। तुम अपनी बहन का बदला लेना है ना पाकिस्तान से, तो समझो आज से तुम एक नए रास्ते पर हो, कदम रखने लगे हो, दुनिया देखोगे अब तुम। अचानक वो उसके हमकदम होती उसका हाथ थाम कर गई। वो जो 3 माह से कमरा नशीन अपनी माँ बाप बहन की चीखें सुनता पागल हुए जा रहा था, उसकी मदद लेने को तैयार था। अब वही थी उसका सब कुछ। सिर्फ बहन का ही नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स का भी रिवेंज लेना है। कपकपाहट से उसके दांत बजने लगे। उसे वही आतिश नजर आने लगी जिसमें उसका बाप और बहन जल जल कर दम तोड़ चुके थे। वाई नॉट? वो उसके शाने पर सर धरे अंदर आ गई जहाँ एक बड़ा सा हाल था। अंधेरे को कम करती हल्की हल्की रंग बिरंगी लाइट्स और बेहंगम म्यूजिक कह कहे डांस फ्लोर पर नाचते नीम बरहना वजूद। नशे में धुत डगमगाते नफूस इन सब के चेहरे और अंदाज इस बात का सबूत थे कि वो सऊदी नहीं थे या फिर इस मुल्क में रहने के बावजूद दूसरी सरगर्मियों में मुलविस थे। ये तुम मुझे कहाँ लाई हो? उसके कदम दहलीज ने जकड़ लिए। बेख्तियार उसने अल्लाह से तौबा की इतनी गलीज जगह पर नज़र डालने की वजह से। तो मैं किसी से मिलवाने लाई हूँ। वो उसे घसीटने के अंदाज में लिए अंदर चली गई। हे गाइस, एक बड़े से ग्रुप की शक्ल में मौजूद टोले के पास पहुंचकर उसने नज़ाकत से कहा, और फिर उसका सबसे मिलने का अंदाज खासकर ग्रुप में शामिल 4 लड़कों की बेबाकी मिनहाज का चेहरा सुर्ख कर गई। बेहयाई का यह मंजर उसे पानी पानी कर गया। मीट हिम एम्मास, वो उसे एम्मास ही कहती थी। सबकी नज़रें उसका जायज़ा लेने लगी। ब्लैक शर्ट के साथ ब्राउन जीन्स पहने, बालों को माथे पर सेट किए वो सादा हुलिये में भी गजब ढा रहा था। उसकी मर्दाना वजाहत को उस ग्रुप के लड़के लड़कियों सब ने ललचाई नज़रों से देखा। उसकी गलाफी आंखों में नागवारी उभरी। मस्त है, एक लड़के ने होंठ गोल करते चलाकर हाथ घुटने पर मार कर कहा तो वहाँ सबका छत फाड़ कहका गूंजा। आओ एम्मास, वो शस्त्र लहजे खड़े मिनहाज के बाजू में अपना बाजू डालते बोली। मुझे जाना है। वो उसका बाजू झटकने लगा। जाना है? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं तुम्हें इतने बड़े बंदे से मिन्नतें करके टाइम लेकर आई हूँ जहाँ तुम्हारे लिए, और तुम्हें जाना है? वो चिल्लाई तो मिनहाज नरम पड़ गया। जाओ और दोबारा मत आना। वो ऐसी ही उसे इमोशनल ब्लैकमेल करती थी और वो हो जाता था।
چپ چاپ جا کر ایک صوفے پر ٹک گیا۔ وہ سب بھی بیٹھ گئے مگر اسے اب تک عجیب لگ رہا تھا۔ سب کوئی عجیب نظروں سے اسے گھور رہے تھے۔ لو، وہ 2 مشروب کے گلاس ٹرے میں رکھے اسے پیش کرتے بولی، جوس ہے۔ اسے گم گو کی کیفیت میں دیکھ کر وہ بولی تو منہاج نے ایک گلاس اٹھا لیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج سے وہ کس رستے پر نکل پڑے گا۔ انتقام کی آگ میں جل جل کر وہ درندہ بن جائے گا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ جوس کا خلاص ختم ہو چکا تھا۔ ان سب میں سے بڑا لڑکا دونوں ٹانگیں میز پر رکھے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے جوتوں کے تلوے منہاج کے منہ کی طرف تھے۔ اسے ان سب کے چہرے گڈ مڈ ہوتے نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ در حقیقت اس کے پاس اسے کبھی ہوش آیا ہی نہیں۔ منہاج اسحاق تو اسی دن مر گیا تھا۔ اگر کوئی زندہ تھا تو ایماز۔ لم ابق اطلاق لکنما بکیتی اشی فیک ازولی۔ ماضی کی اس چلکی پر منہاج اسحاق کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ کون کسی بوسیدہ کھنڈر پر روتا ہے اپنے بیتے جیون پر، اپنی کھوئی یادوں پر۔ کر سکتے ہیں نا؟ وہ کچے راستے پر چل رہے تھے۔ اونچی نیچی سٹے ہم شہر میں بھی تو سٹے کر سکتے ہیں نا؟ وہ کچے راستے پر چل رہے تھے۔ اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر چلتے نیم کوف سے نیلم بولی، آؤ چلتے۔ پانی کا نالا تھا جس پر سے میجر آس نے چھلانگ لگاتے اسے بھی آنے کا کہا۔ ہم نے تو مثال دی تھی کہ بندر کی، آپ نے تو چھلانگیں ہی لگوانا شروع کروا دی ہیں۔ وہ کنارے پر کھڑی بولی، ایک جمپ کرنا ہے، درخت پر نہیں چڑھنا، وہ بگڑا۔ ہم نہیں مار سکتے چھلانگ۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آئیں۔ میجر آس نے بادل خواستہ ہاتھ بڑھایا۔ اندھیرے میں میجر آس کے ہاتھ میں تھامی ٹارچ کی روشنی نیلم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ خود وہ تاریکی کا حصہ بنا ہوا تھا۔ وہ اس کے تاثرات نہ دیکھ سکی، پھر اس کا بڑا ہاتھ تھامے بغیر ہی چھلانگ لگا دی۔ اسے لگا تھا اس کی دوسری ٹانگ گئی نالے کے اندر، مگر بروقت میجر آس نے اسے بازو سے کھینچتے بچایا۔ اس کا سر میجر آس کے مضبوط کشادہ سینے سے ٹکرا کر واپس گیا تھا۔ چند پل تو وہ کچھ بول نہ سکی، جبکہ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ رات کا سناٹا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کتوں گیدڑوں کے بھونکنے کی آوازیں اب دہشت قائم کرنے لگی تھیں۔ جب نیلم گھبرا کر تیز قدم اٹھاتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کھیتوں کو پانی لگایا گیا تھا یا شاید ہل چلایا گیا تھا۔ خیر نیلم نے پہلی بار ایسی جگہ دیکھی تھی۔ کاش یہ سب وہ صبح کے اجالے میں دیکھتی۔ وہ میجر آس سے چند قدم پیچھے تھی۔ آگے جائیں، راستہ خطرناک ہے۔ سناٹے میں اس کی بھاری آواز ابھری تو وہ اس کے ہم قدم ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا انہیں چلتے ہوئے۔ اور کتنا چلنا ہے، ہمارے پیر دکھ رہے ہیں، وہ رونے والے انداز میں ہو گئی۔ درخت کے پاس پڑے پتھر پر ٹک گئی۔ میجر آس نے احتیاطاً ریوالور لوڈ کر لیا۔ ایک تو آپ کے نخرے، اس نے دانت کچکچائے۔ آپ کو یہ نخرے لگ رہے ہیں؟ ہر انسان زیادہ چلنے سے تھک جاتا ہے۔ البتہ آپ انسانوں میں نہیں آتے، وہ الگ بات ہے۔ اس نے بھی اعصاب برابر کیا۔ آدھا گھنٹہ، صرف 30 منٹ چل کر تھک جانے والے انسانوں کو نخریلا ہی کہا جاتا ہے میڈم۔ وہ آس پاس ٹارچ گھماتا الرٹ تھا۔ ہم سے اور نہیں چلا جا رہا۔ وہ پیر جوتی سے آزاد کر چکی تھی۔ یہ سرائے نہیں ہے، اور اٹھیں، یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے ریوالور سے اشارہ کرتے نیلم کو اٹھنے کا کہا۔ ٹائیگر ہم، جوتا پہنو۔ اس کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ میجر آس نے اسے بازو سے پکڑ کر پتھر پر سے کھڑا کیا۔ اسے پتا تھا کہ اگر وہ سختی نہیں کرے گا تو وہ اسی طرح نخرے کرتی رہے گی۔ اچھا ایک بار پیر دھو لیں۔ تھوڑا فاصلے پر لگا ٹیوب ویل دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نہیں، پیر درد کریں گے، چلنے سے خون گرم ہو گیا ہے، ٹھنڈا پانی فوراً نہیں ڈالتے۔ شاباش، اٹھو، تھوڑا سا راستہ ہے۔ اس نے نیلم کو ساتھ گھسیٹا تو وہ مجبوراً چل پڑی۔ آگے کم ہاتھ تھا، گیدڑوں کی تعداد وہیں زیادہ ہوتی ہے۔ میجر آس نے اس کے ہاتھ سے ٹارچ لے لی۔ شش! اسے کچھ بولنے کو پر تولتے دیکھ کر میجر آس نے کہا۔ اس خطرناک رستے سے بحفاظت گزر کر وہ سامنے گیلی زمین پر آ گئے، جس کے آگے ایک مٹی کے کچے مکان تھے۔ یہ خالص دیہاتی علاقہ تھا۔ میجر آس نے لمبی قطار میں بنے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کے دروازے کو لوہے کی زنجیر میں تالا ڈال کر مقفل کیا گیا تھا۔ سناٹے میں نیلم ابرار کی چیخ گونجی، ساتھ ہی اس کا بازو بھی دبوچ لیا۔ کیا ہوا؟ میجر آس ریوالور اوپر کرتے آس پاس دیکھا۔ چھپکلی! نیلم نے دیوار کی جانب اشارہ کیا اور خود اس کے پیچھے چھپ گئی۔ میجر آس کا دل چاہا اسے کھڑے کھڑے شوٹ کر دے۔ حد ہے بزدلی کی! اس نے اپنا بازو چھڑوا لیا اور ایک بار پھر دستک دی۔ السلام علیکم! آس نے اندر داخل ہوتے سلام کیا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے ہی اندر آ چکی تھی۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئے، لال اینٹوں کا بنا کمرہ جس میں چارپائیاں پڑی تھیں۔ ایک 20-25 سال کا شخص اندر آیا اور پانی پیش کیا۔
سر فریش ہو جائیں آپ۔ اس نے میجر راز کو پانی کا گلاس تھمایا جو سگنلز لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتارتے اسٹیل کا گلاس تھام لیا۔ آپ ریسٹ کر لیں، میجر راز نے نیلم سے کہا اور اپنا بیگ لے کر باہر نکل گیا۔ اس کا ساتھی بھی جا چکا تھا۔ سر، ہیڈ کوارٹر سے آرڈر آیا ہے، آپ اس لڑکی کو لے کر اسلام آباد ہیڈ کوارٹر پر حاضری دیں۔ میجر راز کے شرٹ اتارتے ہاتھ تھم چکے تھے۔ کب؟ سر، آپ کو جلد از جلد اسلام آباد پہنچنا ہے، لگتا ہے مجھے خود ہی رابطہ کرنے پڑے گا ہیڈ کوارٹر۔ میجر راز نے اپنا بیگ خالی کرنا شروع کیا۔ سر، آپ سمجھ نہیں رہے، وہ لڑکی بہت ینگ اور اممیچور ہے، یہی نہیں وہ بہت بیوقوف بھی ہے۔ 5 بجے وہ جاگنگ کرنے نکلا تھا، اب اتنی دور آ چکا تھا کہ بآسانی کسی سے بھی رابطہ کیا جا سکتا تھا، تبھی وہ ہیڈ کوارٹر رابطہ کرنے کی غلطی کر بیٹھا۔ میجر راز، وہ لڑکی کتنی ینگ اور کتنی بیوقوف ہے، اس کا فیصلہ ہم اس سے مل کر ہی کریں گے۔ ایجنٹ 42 شہید ہو چکا ہے، اسے بلوچستان میں پھیلی دہشت گردی کا کوئی سراغ مل گیا تھا۔ یا تو را کے ایجنٹس وہاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں یا CIA کے، اور دونوں کا کنیکشن منہاج سے ہی ہے۔ 7 ماہ ہو گئے ہیں، تمہیں مگر کوئی نفع نہیں ہوا۔ سر، زہاں بھی تو نہیں ہوا، وہ فوراً بولا۔ کیوں نہیں ہوا؟ درگاہ پر دھماکہ، سر، انٹری ٹیسٹ کا دھماکہ۔ فضول بحث مت کرو آس، انہوں نے سختی سے ٹوک دیا۔ تو میجر راز نے غصے سے مکہ پاس لگے درخت پر مارا۔ منہاج کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آ گیا ہے، جو لیزا حسن نے منہاج کی مدد کے لیے کیا، وہی نیلم ہماری مدد کو کرے گی۔ وہ اپنے ملک کے لیے اتنا تو کر سکتی ہے نا؟ وہ اصل بات کی جانب آیا۔ سر، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کی رگیں تن گئیں۔ نیلم کو مشن کے لیے سائن کرنا چاہتا ہوں، اب بس وہی ہے جو کم وقت میں منہاج کا بھروسہ جیت کر ایماز پلازا میں رہ سکتی ہے، ورنہ ہم اس مشن پر سالوں لگا دیں گے۔ منہاج کے پاس ہر ساتھی کی کمزوری ہے، کوئی بھی اس کے خلاف منہ نہیں کھولتا۔ سر، ہم ماضی میں انڈر ورلڈ کی بڑی بڑی شخصیات تک پہنچ گئے، وہ آج انڈر ورلڈ ہیں، تو کیا منہاج کیا چیز ہے؟ اس نے تنفر سے کہا۔ یاد رہے منہاج انہی کی پیداوار ہے، اسے انہیں لوگوں کو ٹرین کیا ہے، اب اس کے اثر رسوخ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ان شخصیات تک رسائی میں ہمارے 3 کارکن بھی شہید ہو چکے ہیں۔ پھر بھی سر، گستاخی معاف، ایک ایسی لڑکی سے امیدیں باندھ رہے ہیں آپ جو قومی ترانے کے ادب میں ٹانگے کو اوپر کرنا زحمت سمجھتی ہے، جسے ایک موقع ملے تو وہ اس دھرتی پر 2 حرف بھیج کر کسی اور ملک چلی جائے گی۔ سر، وہ لڑکی آدھا گھنٹہ چلنے پر تھک جاتی ہے، جو کاکروچ چھپکلی کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگتی ہے، جو ہر چھوٹی باتوں پر آنسو بہانے لگتی ہے، جو غصے میں ہر بات کہہ جاتی ہے۔ آپ اسے اتنی حساس معاملے میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ پاکستان کے لیے اپنا ایک ناخن بھی نہیں مروڑ سکتی، وہ کیا ہماری مدد کرے گی؟ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ وہ ضرور کرے گی، ایک لڑکی ہے اور لڑکیوں کا دل بہت حساس ہوتا ہے، آپ اتنے بے گناہوں کو مرتے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ انہیں یقین تھا۔ مجھے اس کی مدد نہیں چاہیے، میں اس مشن کے لیے کچھ اور لاہے عمل شروع کروں گا۔ ہم نے خود عورتوں کو بزدل اور کم ہمت سمجھ رکھا ہے، گرلز بھی آرمی جوائن کرتی ہیں، اس میں کیا مضائقہ ہے؟ میں اسے پراپر اسائن کروں گا تھرو ISSB، تم اسے ٹرین کرو گے اور وہ تمہارا مشن مکمل کرے گی، دیٹس اٹ۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا، میجر راز نے سیل فون سے سم نکال دی۔ نیلم ابرار کرے گی مدد۔ وہ غصے سے پھنکارا اور تیز تیز دوڑنے لگا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو گیا، حد نگاہ تک پھیلتے کھیتوں میں وہ بھاگتا جا رہا تھا۔ تو کیا ماضی کی کہانی پھر سے لکھی جانے والی تھی، منفرد کرداروں کے ساتھ؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی میں بیٹھی وہ رو رہی تھی، ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے، اس کے گلابی عارض بھیگ چکے تھے، نم تھے۔ وہ کسی اونچی مسند پر بیٹھی تھی، پر کہاں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وَلَوْ خَيْرٌ لَكَرَتْ حَبَكْ لَمْ كَرَتْ ثَانِيَةً، اگر مجھے ایک بار موقع ملے تو میں تب بھی ایک بار پھر تمہیں محبت کے لیے چنوں گا۔ خمار آلود لہجے میں کوئی کہہ رہا تھا، اسے اپنے ہاتھ پر مضبوط سفید جلد اور بھورے بالوں والا ہاتھ محسوس ہوا۔ گھٹنوں کے پاس بیٹھے شخص نے سر اٹھایا، اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ دیکھتی سب غائب ہو گیا، اندھیرا تھا، میں اندھی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، یہ اس کی اپنی آواز تھی۔ وَلَوْ خَيْرٌ لَكَرَتْ، یہ عربی زبان میں کہا گیا اقرار تھا، الفاظ گونجنے لگے، اندھیر نگری دونوں نفوس سے خالی ہو گئی۔ آہ، وہ چیخ مارتی اٹھ بیٹھی۔ پچھلے 2 سالوں سے آنے والے خواب اسے اب خوفزدہ کرنے لگے تھے، حالانکہ وہ ڈراؤنے خواب نہ تھے۔ کیا ہوا؟ وہ ابھی بھی جاگنگ سے آیا تھا، 6 بجے کا وقت تھا، چھپکلی دیکھ لی؟ اس نے اپنی جانب سے اندازہ لگایا، نہیں، وہ پسینہ صاف کر رہی تھی، پوری رات کروٹیں لیتی گزری تھی، 2 گھنٹے پہلے ہی تو آنکھ لگی تھی۔ میجر راز نے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ آپی، ہمیں آپی کے پاس جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ میجر راز نے پانی کا گلاس اسے پکڑ لیا۔ اب آپ کی آپی کو میں یہاں کیسے لاؤں؟ وہ تنک کر بولا۔ مت لائیں، ہم خود چلے جائیں گے ان کے پاس۔ وہ اپنے اوپر لی چادر ہٹا کر دروازے کی جانب بھاگی۔ بکھرے بال، روئی روئی آنکھیں، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ میجر راز اس کے پیچھے لپکا، وہ سین تک پہنچ چکی تھی۔
नीलम, मेजर आस ने उसका बाजू दबोचते रोका। छोड़े हमें, हमें जाना है, आपको सुनाई नहीं दे रहा? छोड़े हमें, कहीं नहीं जाना, ये आवाज़ हमारा पीछा कर रही है, ये करीब आती जा रही है, हमें अंधा कर देगी, छोड़े। वो हज़ियानी अंदाज में चिल्लाने लगी। मेजर आस के बाजू को अपने लंबे नाखूनों से नोच डाला। उसका हसार तोड़ने की कोशिश में वो बेदम सी होती गई। उसका कानों में अभी तक वो जुमले गूंज रहे थे, वलौ खैरूनी लकरत हब कलमरत सानिया। बंद करो इस आवाज़ को, चुप हो जाओ, जाने दो हमें। वो जितना तड़प रही थी, उसकी गिरफ्त उतनी मजबूत होती जा रही थी। नीलम का दम घुटने लगा। मेजर आस के लिए उसकी ये हालत से बिल्कुल अंदाज बिल्कुल नया था। नीलम, कौन सी आवाज़? वो चिल्लाया। उसे दोनों बाजुओं से थाम कर अपने मुकाबिल किया। सुना नहीं आपने? वो आ रहा है। आपको सुनाई नहीं दे रहा? सुने इस आवाज़ को, सुने। वो चीखे जा रही थी, उसकी गिरफ्त से निकलने को भड़क रही थी। आपको क्यों नहीं सुनाई दे रही ये आवाज़? वो चिल्लाई तो मेजरास का हाथ घूम कर उसके चेहरे पर पड़ा। पागल हो गई हो? नीलम कच्चे मट्टी के फर्श पर गिरी थी, उसकी शाल मेजरास के पैरों में पड़ी थी, बाल उसके पूरे वजूद का अहाता किए हुए थे। कौन सी आवाज़? मेजर आस उसके पास पंजों के बल बैठते उसे बाजू से पकड़कर अपने मुकाबिल करते पूछने लगा। मेजर आस की पड़ी 4 उंगलियां उसके दाएं गाल पर सब थीं, लाल लाल निशान पड़े थे, मगर उसके आंसू थम गए थे। उसका थप्पड़ इतना भारी था कि नीलम को अपने मुंह में खून का नमकीन जायका महसूस हुआ। जलन से गाल में चींटियां दौड़ने लगी। उसने बेयकीनी से टाइगर को देखा। आई एम आस्किंग समथिंग, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो उसके अंदाज से अजीब अंदाज से देखने पर अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में बोला। हमें वापस जाना है अपनी आपी के पास, वो अटल लहजे में बोली। मेजर रास ने गहरी सांस लेते खुद को रिलैक्स किया। देखे नीलम, हमें कुछ नहीं देखना। उसके मसलती अंदाज पर वो चीख कर गोया हुई। हमें यहाँ से जाना है बस। वो जिद्दीपन से बोल नहीं बल्कि चीख रही थी। मेजर रास ने महसूस किया वो जितने गुस्से से उसे हैंडल करता था वो उतनी बिगड़ जाती थी, और जब नरमी से मुखातिब होता वो सब मान जाती थी। अभी भी उसके थप्पड़ के जवाब ने उसने चिल्लाना और जिद करना बंद नहीं किया था। अच्छा चलते हैं, पहले आप फ्रेश होकर चेंज कर लें। उसने नीचे पड़ी अजरक नीलम को उड़ाई उससे सख्ती से। मेजराज के हाथ चटके वो होंठ पेंच कर उठ खड़ा हुआ। नीलम, उसे वैसे ही देखता रहकर उसने फिर पुकारा। नीलम ने सख्त वसीली नज़रों से उसे देखा और पैर पटकती अंदर चली गई। कुछ देर बाद वो नीलम के कमरे में आया तो उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उसमें लेडीज़ ड्रेसेस हैं, आप अपने नाप के कपड़े निकाल कर पहन लें। टाइगर ने बैग उसके सामने वाली चारपाई पर रख दिया। नीलम ने कोई जवाब ना दिया, घुटनों में सर दिए बैठी रही। टाइगर कमरे से निकल गया। दोपहर का वक्त था, सूरज का रात धूप आज जमकर निकली थी। एमास प्लाजा को इस धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लातादाद इसी 11 सी हर कमरे की जीनत थी। लातादाद उदासी कमरे की जीनत थी। हराम की इट्स एसी हर कमरे की जीनत थे। हराम की कमाई से वो इसी गर्मी से तो बच गए थे, मगर दोज़ख की गर्मी से, तपश से उन्हें कौन बचाएगा? जिसने इंसानियत का कत्ल किया, जुल्म किए, लाखों लोगों की घर बर्बाद किए, जिसने आहें सिसकियाँ कुछ न सुनी, जिसने रहम नहीं किया तो क्या रहम करेगा? जिसके बंदों के साथ वो शर्मनाक खेल खेलता रहा है, जिन्हें जिंदा जलाता रहा है। मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और वो खुद खुदा बना लोगों की ज़िंदगी और मौत के फैसले करता फिरता है। हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। बेशिकन टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में वो आज पूरा दिन वर्जिशी आलात के साथ जबरदस्त आजमाई करता रहा था। मजबूत बाजू और कसरती बदन उसकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत थे। छोटा सा वाइट टॉवल हाथ में थामे उससे पसीना पूंछना उस अपने कमरे में आया, जहां उसके खास मुलाजिम ने उसका काम मुकम्मल कर दिया। अब अपना लैपटॉप ऑन करके एम्माज के सामने रखा था, जो कीमती नरम सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। अंदर आते मुलाजिम ने उसे जूस पेश किया था, जो इसलिए लैपटॉप पर नजरें जमाए ट्रे से उठाया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। अब कमरे में सिर्फ 2 नफूस थे, एक एम्माज और दूसरा उसका खास बंदा, जो कब से इनके साथ था अगर एम्माज ने उसे मौका ना दिया था। लैपटॉप पर वीडियो प्ले होने लगी। कुर्ता शलवार में मलबूस शख्स एक बावर्दी गार्ड से मुखातिब था। दोनों सुनसान सड़क पर चल रहे थे। मैंने ईगल से और उस लड़की की जेली तस्वीर बनवाई थी तुमसे, बस और किस चीज़ के पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हें याद नहीं मैंने अम्मा से झूठ कहा कि ईगल और वो लड़की मुझे नजर आए थे, और इस पर अम्मास का जो कहर बरसा। उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया और तुम चंद रुपए देकर चलते बने। मैं अब कौन सी नौकरी करूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहनें कवारी बैठी हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, और तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी नौकरी चली गई। मुझे नौकरी लगवा कर दो।
یا پیسہ دو، کچھ بھی کرو، نہیں تو میں ابھی جا کر پول کھول دوں گا۔ گارڈ بولنے پر آیا تو دھمکی بھی دے ڈالی، جس پر سامنے کھڑے نوجوان کے ہونٹ مسکرائے۔ ڈل میرون کرتا شلوار میں اس کی سفید رنگت نمایاں تھی۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اس نے بازوؤں کے کف چڑھائے۔ مجھے پیسہ چاہیے بس، گارڈ ناگواری سے بولا۔ اور کتنا حرام کماؤ گے؟ جتنا کھانے کو ملے گا، گارڈ بھی ڈٹائی سے بولا۔ یہ ایک گولی کھا کر دیکھو۔ گارڈ کو پتہ بھی نہ چلا کب اس نے پسٹل لوڈ کیا اور نکالا۔ گارڈ کے گھبرائے چہرے کو دیکھتے اس کی سنجیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ ٹھا! سیدھی گولی اس کے ماتھے میں لگی، سرخ رنگ مادہ اس کے چہرے پر تیرنے لگا، آنکھوں سے ہوتا گالوں پر، ہونٹوں پر، پورا چہرہ اور قمیص خون سے بھرنے لگی اور چند سیکنڈ بعد وہ زمین بوس ہو گیا۔ ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ منہاج کی نظریں اب بھی اسکرین کا طواف کر رہی تھیں۔ مجھے اس بندے کی لوکیشن فائنڈ کر کے بتاؤ۔ اسکرین پر بھی چند نظریں جمائے اس نے کہا، سر میں نے اپنے بندے اس کے پیچھے لگا دیے ہیں، جیسی کوئی اطلاع ملے گی فوراً حاضر ہوں گا۔ منہاج نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تو وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر چلتا بنا۔ بھلا کون ہے جو ایگل اور اس لڑکی کو میری نظروں میں مشکوک کرنا چاہتا تھا؟ اس کے دماغ میں سوال ابھرا۔ شاکر۔ دماغ نے فوراً کرسر گھماتے جواب تلاش کرتے ہی سینڈ کر دیا۔ ہیلو ایس پی بلال، مجھے اس بندے کی شناخت کروانی ہے جس کی پکچر تمہیں 5 منٹ بعد میل کر دی جائے گی۔ جو حکم سر، ایس پی بلال نے خوشامدی لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے پاسپورٹ، NIC، ریزیڈینشل ایڈریس، ایجوکیشنل سب کی ڈیٹیلز چاہئیں۔ اس نے حکم جاری کیا۔ سر اگر وہ بیرون ملک مقیم ہوا تو اس کا NICOP ملے گا۔ نادرا سے ڈیٹیلز ملیں گی۔ کچھ وقت لگتا ہے۔ میں 2 دن تک تمہارے SP ہونے کا کیا فائدہ؟ اپنا عہدہ استعمال کرو اس سے پہلے کہ میں اپنا ریوالور استعمال کرنا شروع کروں۔ وہ دھاڑا تھا۔ سوری سر، وہ کھسیا کر بولا۔ سر میورک نے اسلحہ افغانستان بھیجا ہے، اسامہ نے چائے کی پتیلی چولہے سے اتارتے کہا۔ یہاں پر سلنڈر کی مدد سے وہ چولہے کا استعمال کرتے تھے۔ اسامہ کو ہیڈ کوارٹر سے ان کی مدد کے لیے ارجنٹ بھیجا گیا تھا۔ وہی اس مشن کی فائلنگ کر رہا تھا، اسے تقریباً سب پتہ تھا۔ ہم تو FT مشن پر کام کر رہے ہو۔ میجر آس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے، 4 پلر پر کھڑے، کچن کے ایک پلر سے ٹیک لگائے وہ نیچے مٹی کے فرش پر پرسکون بیٹھا تھا۔ بس رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ اس نے چائے پیالیوں میں نکال لی تھی۔ میورک نے اسلحہ افغانستان کیوں پہنچایا؟ اس کی نظریں تیزی سے کام میں مصروف ایجنٹ اسامہ پر تھیں۔ یہاں تک ڈیٹیلز جمع ہوئی ہیں، مجھے ان میں افغان طالبان کا کوئی چکر لگتا ہے، CIA ہی تلاش کرے گا۔ اسامہ نے ناشتے کی ٹرے جم پر کیا کرنا چاہتی ہے، اس کا سراغ تو تیار کر کے اس کی جانب دیکھا، جس کی پرسوچ نظریں سامنے والے پلر پر جمی تھیں۔ اینی پرابلم سر؟ آس نے گرم سانسیں ٹھنڈی ہوا کے سپرد کی۔ یہاں کا موسم کافی اچھا تھا، دوپہر کے وقت بھی سکون تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے اور شاخیں کہاں سے نکل رہی ہیں۔ جم، جگز، جیکب اپ، تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ اس مشن میں شامل ہو گیا ہے۔ منہاج کے آس پاس پہنچے تھے کہ اس کی اتنی شاخیں دیکھ لیں۔ جب اندر جھانکیں گے تو جانے کیا کیا راز افشا ہوں گے۔ ابھی تو انڈر ورلڈ تک پہنچنا ہے، اور ان سیاستدانوں تک بھی جو اپنے ہی ملک کو نگل رہے ہیں۔ حرام خور ہیں سب کے سب، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈر نہیں لگتا۔ کیسے حکمران ہیں یہ؟ کیا انہیں اپنے ملک سے رتی بھر بھی ہمدردی نہیں؟ وہ پھر سے اپنے وطن کی بگڑتی حالت پر افسردہ تھا۔ ڈونٹ وری سر، جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کبھی اسے بکھرنے یا ڈوبنے نہیں دے گا، بھروسہ رکھیں۔ اس پاک ذات پر جس نے پاکستان کا اصول ہمارے لیے ممکن کر دیا، وہ اس کی حفاظت میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایجنٹ اسامہ کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ میجر آس کی مایوسی پل بھر میں جھٹ گئی۔ بلا شبہ اسامہ لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ انشاءاللہ۔ میجر آس کے لب ہلے۔ سر، کام کمپلیٹ ہو گیا سارا؟ میجر آس پچھلے 5 گھنٹوں سے کمرے میں بند تھا۔ اس نے اسی متعلق پوچھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کوئی امید افزا خبر؟ ایجنٹ اسامہ نے اس کے نقوش کھوجے۔ میری سعودیہ اور امریکہ دونوں کی ٹیمز اپنے کام میں دن رات ایک کی ہوئی ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک پزل حل ہوتا ہے تو دوسرا سوال آ کھڑا ہوتا ہے، ایک نقاب اترتا ہے تو دوسرا چڑھ جاتا ہے۔ خیر تم نہیں سمجھو گے، لمبی کہانی ہے۔ فی الحال شکریہ۔ میجر آس نے ٹرے اٹھا لی۔ جو بھی ہو وہ اسے اپنے مشن کے بارے میں کھل کر نہیں بتا سکتا تھا، احتیاط لازم تھی۔ اس نے لکڑی کے مقفل دروازے کو پیر کی ٹھوکر سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ سرخ کرتی کے ساتھ سفید ٹراؤزر اور دوپٹہ لیے ہوئی تھی۔ کرتی اچھی خاصی کھلی تھی۔ نیلم نے اس کے بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ اس کی اوپل سٹون جیسی رنگت پر سرخ رنگ غضب ڈھا رہا تھا۔ جلدی سے اسے ختم کر لیں، پھر ہم چلیں گے۔ اس نے ٹرے نیلم کے پاس چارپائی پر رکھی۔ ہمیں کچھ نہیں کھانا، چلیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔
وہ ہر بات پر ضد کیوں کرتی تھی؟ پہلے کھا لیں پھر چلیں گے، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ نیلم نے دانت پیسے۔ تھپڑ سے پیٹ بھر گیا ہے ہمارا۔ اس کے طنز پر میجر آسٹ کی نظر اس کے گال پر پڑی جہاں ابھی تک انگلیوں کے نشان تھے۔ سوری فار دیٹ، وہ بے نیازی سے بولا۔ صرف لفظ تھے، شرمندگی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جلدی سے اسے ختم کریں، پھر 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ تمہاری موت کی خبر کان کے پردے پھاڑتی محسوس ہوئی تھی۔ میری زندگی میں چراغ بھی عجب قسم کے ہیں، جلتے ہیں تو روشنی مہیت کرنے کے ساتھ مجھے جلاتے بھی ہیں۔ تمہیں دیکھ کر لگا تھا جیسے اندھیرے غار میں کوئی دیپ جلا ہے، مگر یہ روشنی اتنے کم لمحوں تک رہی اور میرے بچے ہوئے وجود کو بھی جلا گئی۔ مجھے خوشی ایک لمحے کی اور دکھ صدیوں کے کیوں ملتے ہیں؟ وہ لارج پکچر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا میں تمہیں کبھی مسکراتا دیکھ سکوں گا؟ وہ صوفے سے اٹھ کر دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب بڑھنے لگا، بیڈ کے پاس کھڑے ہو کر جا کر ٹھہر گیا۔ میں نہیں مانتا، میرا دل تمہاری موت کو تسلیم نہیں کرتا۔ مجھے کیوں لگتا ہے ان ہواؤں میں اب بھی تمہاری سانسوں کی خوشبو موجود ہے۔ میرا دل اس خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ اس وحشی انسان کا مردہ دل ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا، صرف اپنے لیے، اپنے درد کے لیے۔ انسانیت کہیں دور کھڑی چیخ رہی تھی کہ تمہارا دل ان لوگوں کے درد کو محسوس نہیں کرتا جن کے گھروں کو اجاڑ دیا تم نے، جن کے چراغ گل کر کے تاریکیاں پیدا کر دی۔ کیوں تمہیں ان ہواؤں میں ان کے درد کی آنسوؤں کی نمی محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں تمہیں اپنے کیے ظلم یاد آتے ہیں؟ کیوں تمہیں نظر نہیں آتا تم نے انسانیت کو زخم زخم کر دیا ہے؟ کیا تم بہرے ہو، اندھے ہو؟ تمہیں ان مظلوموں کی آہیں سسکیاں نہیں سنائی دیتی جو اپنے پیاروں کی دردناک موت پر آج بھی دہل اٹھتے ہیں؟ کیوں تم دل کا نام لیتے ہو؟ تمہارے پاس گوشت کا یہ ٹکڑا ہے ہی نہیں، مت لیا کرو اس کا نام۔ انسان کو درد ہوتا ہے تب بھی وہ اپنی بے حرمتی پر خون کے آنسو بہاتا ہے۔ کاش تم جان سکتے کہ دل کہتا ہے مجھے اس شخص کے سینے سے نکال دو۔ تم کیا جانو تمہارا دل کتنی بار ایک ہی آرزو کرتا ہے کہ میں پھٹ جاؤں، فنا ہو جاؤں۔ دل دے درد ہر کوئی سناوے، دل نو درد ہوئے تے کنوں سناوے۔ کھوپ اندھیرے میں اس کے چلتی نفس میں کسی نے بڑی بے رحمی سے سوئی چبھوئی تھی۔ اس کے منہ سے آہ کی آواز ضرور نکلی، مگر منہ پر بندھے کپڑے کے باعث وہ اف بھی نہ کر سکا۔ اس کو اپنے جسم میں آگ گردش کرتی محسوس ہوئی، ٹانگیں بے جان ہونے لگیں۔ اسے لگا اب وہ مر جائے گا، ایک پل بھی مزید زندہ نہ رہ سکے گا، مگر زندگی اس پر بڑی مہربان تھی۔ اسے آس عالم سے ابھی بہت کچھ وصول کرنا تھا، بہت کچھ۔ اس کے وجود کو موٹی رسیوں میں اس مضبوطی سے جگڑا کیا تھا کہ وہ ہل بھی نہ پا رہا تھا۔ اپنی 17-18 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار ایسی صورتحال سے نبرد آزما ہو رہا تھا۔ اس کے بابا نے اسے بہت سیکیورٹی میں رکھا تھا، وہ فوج کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ یہی نہیں، ان کا تعلق حساس اداروں سے بھی تھا۔ یہ سب انہوں نے کسی محنت اور تگ و دو سے حاصل کیا تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ کرنل کا بیٹا ہونے کا فخر اس کے لیے جتنا فخریہ تھا اتنا ہی خطرناک تھا۔ کتنی ہی بار کرنل صاحب کے اکلوتے بیٹے کے خلاف سازشی جال بچھایا گیا تھا۔ ہر مشن، ہر کیس میں کرنل صاحب کو یہ مصیبت جھیلنی پڑتی تھی، مگر فوج کی اعلیٰ سیکیورٹی کے باعث وہ 17 سال تک دشمنوں سے بچا رہا۔ البتہ 4 کلاس میں اس کی اسکول سے واپسی پر اس کی کار پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بھی خراش نہ آنے دی۔ ہاں، خوف کے باعث وہ بے ہوش ضرور ہوا تھا، ابھی بھی وہی واقعہ اس کی یاد آیا تھا۔ اس کے منہ پر بندھا کپڑا اتار دیا گیا۔ آس عالم تمہیں پچھلے 1 ہفتے کی مہلت دی ہے، سافٹ ویئر ابھی تک نہیں دیا تم نے۔ کسی کی سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی، مردانہ آواز۔ تو کیا لیزا حسن نے اسے ٹریپ کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا آپ کون سے سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بمشکل بول پا رہا تھا، اس کے اندر آگ جیسی جلن کا احساس انگڑائیاں لے رہا تھا۔ نہیں پتا۔ ایک اور نیڈل اس کی ورزشی بازو میں جارحانہ انداز میں گھسائی گئی۔ اس کی چیخ بلند ہو گئی۔ کبھی سرد ہوا نے نہیں چھوا تھا اسے۔ سچ کہہ رہا ہوں، بابا کا ایک ہی لیپ ٹاپ ہے جو وہ ہمیشہ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ مجھے اجازت نہیں اسے چھونے کی، بلکہ کوئی بھی بابا کی اسٹڈی میں نہیں جا سکتا۔ وہ روبوٹ کی طرح بولا۔ ہاں ہاں، منہاج اسحاق کا زبردست قہقہ اس کے کانوں تک آیا۔ یہ تو اور بھی زبردست ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم اس لیپ ٹاپ کو اپنی بیسٹ فرینڈ کو دو گے نا؟ اس نے ایک ٹانگ کرسی پر رکھ کر اپنے بال اپنی مٹھی میں قید کر لیے۔ نہیں دوں گا، درد کی شدت برداشت کرتے وہ چلایا۔ واہ کیا محبت ہے، باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ اس نے آس عالم کے خوبصورت چہرے کو نفرت سے دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، دلکش نکوس اس کا لائف سٹائل اس کے اندر آگ بھڑکا گیا۔ جب اس کی بہن پاکستان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں ماری گئی تھی، بے رحم طریقے سے جلائی گئی تھی، تب آس عالم کا باپ اپنے عہدے کا فرض کیوں نہ نبھا سکا تھا؟ اس کا دل چاہا آس عالم پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دے۔
اس نے کرسی پر بندھے کم عمر لڑکے پر مکوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ میرے بابا تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ اس کی ضربوں پر چیخا۔ میں تجھے چھوڑوں گا تو تیرا باپ مجھے چھوڑے گا نا۔ وہ اب اس کے منہ میں زبردستی ہیروئن کا پیکٹ کھول کر ڈال رہا تھا۔ اسے یہ تشدد برداشت کرتے آج تیسرا دن تھا۔ اوکے، سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں اینڈ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں سے ہی کنٹینیو کریں گے جس میں، اینڈ تب تک کر اپنے ڈھیر سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اینڈ پلیز ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔